अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला अम्मा बाद। और हमने आगाज़ में अदियान और तकाबुल अदियान और फ़िरक और इसी तरह फ़िरका वारियत वगैरह इस हवाले से हमने बुनियादी चीज़ें मुबादियात पढ़े। और उसके बाद हमने सबसे पहला मज़हब मज़ाहिब में से वो यहूदियत है, उसका हमने तारुफ़, तारीख़ और मसादिर और माखिज़, और उसके बाद उनके 9 फ़िरके और हर फ़िरके की खसूसियात दीगर फ़िरकों से हमने वो पढ़ी। और अक्सर फ़िरकों का हमने ये भी जो है वो तारुफ पढ़ा कि वो कहाँ इस वक्त ज़्यादा यानी बकसरत मौजूद हैं या उनका वजूद इस वक्त दुनिया में है या नहीं है। तकरीबन अक्सर फ़िरकों का हमने ये भी जाना और उनके वजूद के बारे में हमने मालूम किया। आज हम एक दूसरे मज़हब की तरफ मुंतकिल होते हैं जो आसमानी मज़ाहिब में से एक मज़हब है, और वो है नसरानियत। नसरानियत जो यहूद के मुकाबले में अहले किताब में से ज़िक्र किए जाते हैं। और अक्सर कलाम के अंदर जब यहूद का ज़िक्र आता है तो उसके साथ मुत्तसिल नसारा का ज़िक्र आता है। जहाँ यहूद के अकायद को बयान किया जाता है वहाँ अक्सर औकात नसारा के अकायद और अफकार और नज़रियात को भी जिक्र किया जाता है। और शुआरा भी जब यहूद का जिक्र करते हैं तो नसारा का भी जिक्र करते हैं। तो नसरानियत ये मज़हब क्या है और इनको नसारा क्यों कहते हैं और इनका ये नाम क्यों पड़ा, और इनको क्या नसरानी कहना चाहिए या इनको मसीही कहना चाहिए, इनमें से सही लफ्ज़ कौन सा है, सही कौन सी इस्तिलाह है जो इन पर बोलनी चाहिए। और इसी तरह आज के लेक्चर में हम ये जानेंगे कि ईसा अलैहिस्सलाम कुरान की रोशनी में वो क्या हैं, उनका मुकाम व मर्तबा क्या है और उनकी हैसियत क्या है, और जो इनकी अपनी किताबें हैं अनाजील उनकी रोशनी में ईसा अलैहिस्सलाम क्या हैं, और अनाजील ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहती हैं, उनकी वालिदा के बारे में। इंशाअल्लाह आज के लेक्चर में हम इंशाअल्लाह इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम नसरानियत और नसारा इसकी हम डेफिनेशन और तारीफ मालूम करते हैं। उसके बाद फिर हम जो है वो ये मालूम करेंगे कि इनको मसीह कहना चाहिए या इनको नसरानी कहना चाहिए एक शख्स को। यानी एक नसरानी शख्स को हमें ईसाई कहना चाहिए, नसरानी कहना चाहिए, मसीही कहना चाहिए, क्या इनको कहना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम तारीफ पे आते हैं। तो ये नसारा या नसरानियत ये नसराना एक बस्ती है, उसकी तरफ मंसूब है जो कि ईसा अलैहिस्सलाम की बस्ती है। और इसे नासिरा भी कहते हैं और नसूरा भी कहते हैं। इसे नासिरा भी कहते हैं और इसे नसूरा भी कहते हैं। इसी वजह से दीन ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ निस्बत करने वाले को नसरानी कहते हैं और इसकी जमा नसारा है। लिहाजा मालूम हुआ नसारा जमा है और इसकी मुफरद यानी वाहिद वो नसरानी है। और नसरानियत यानी मुराद वो ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ जो अपनी निस्बत करने वाले हैं उनको हम नसरानी या नसारा या नसरानियत उस मज़हब को हम कहेंगे। इस्तिलाह में जब ये नसरानियत का लफ्ज़ बोला जाता है तो यहूदियत के मुकाबले में है। यहूदियत के मुकाबले में अहले किताब दो हैं, यहूदी और इसी तरह जो है वो नसरानी, यहूद और नसारा। ठीक है। तो इस्तिलाह में नसरानियत उन लोगों के दीन का नाम है जो ये दावा करते हैं। आपने हर पॉइंट पे गौर करना है। नसरानियत उन लोगों के दीन का नाम है जो ये दावा करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो वाक़यातन ही ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पर हैं, ईसा अलैहिस्सलाम के लाए हुए दीन पर हैं। हम ये कहेंगे वो दावा करते हैं, यानी उनके दावे के मुताबिक वो ईसा अलैहिस्सलाम के दीन को मानने वाले हैं। तो जो ये दावा करते हैं कि वो ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम और इंजील मुक़द्दस को मानने वाले हैं उनको कहते हैं यानी आप समझ लें कि उसको नसरानियत, और जो दावा करें उनको नसरानी। कुरान करीम में नसरानियत पर चलने वालों को नसारा, अहले किताब और अहले इंजील भी कहा गया है। और ये खुद अपने आप को मसीहियीन और दीन को मसीहिया कहते हैं। यानी साफ ज़ाहिर है कि हर मज़हब में, हर फिरके में उनके यहाँ एक अपना पसंदीदा नाम होता है
اور ایک وہ نام ہوتا ہے جو کسی دوسرے کی طرف سے ان کو دیا گیا ہوتا ہے. تو جو نصارہ کے ہاں پسندیدہ نام ہے وہ مسیحیین، یعنی مسیحی اور مسیحیین، یعنی عیسیٰ جو مسیح علیہ الصلوۃ والسلام ہیں ان کی طرف وہ اپنی نسبت اور اضافت کرتے ہیں. اس وجہ سے وہ اپنے آپ کو مسیحیین کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اپنے دین کو دین مسیحیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انہیں کہیں بھی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کہیں بھی احادیث کے اندر مسیحیین نہیں کہا، نہ ان کے دین کو مسیحیہ کہا ہے. ان کو قرآن میں نصارہ کہا گیا ہے، اہل کتاب کہا گیا ہے، اہل انجیل کہا گیا ہے، لیکن ان کو مسیحیین نہیں کہا گیا. اور یہ اصل میں وہ اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، عیسیٰ بن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف. اچھا، اگر میں آپ سے سوال کروں کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کیوں کہتے ہیں، اس کا کیا جواب ہے جی؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مسیح کیوں کہتے ہیں؟ شیخ وہ کیونکہ اللہ کے حکم سے علاج کرتے تھے، اور اس لیے وہ جو کوڑ زیادہ کو ٹھیک کر دیتے تھے، اور اس وجہ سے کہ مسیح کہا گیا انہیں. اور دجال کو بھی مسیح الدجال کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے. نہیں، وہ کیونکہ وہ کرسچنز کہتے ہیں ان کو. تو وہ کہتے ہیں نا، تو مسیح تو قرآن کریم کے اندر بھی ان کو مسیح کہا گیا ہے، مسیح ابن مریم. جی، اس کا یہی جواب ہوگا کہ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ٹھیک کرتے تھے بیماروں کو، شفا دیتے، معجزات تھے ان کے دیکھیں، پاس. بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ وہ ٹھیک کرتے تھے، لیکن اس کا مسیح کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے نا آپ نے. مسیح اصل میں مسح سے، مسح جیسے سر کا مسح ہوتا ہے نا، مسح کرنا، چھونا، ہاتھ پھیرنا. مسح یعنی مسح یمسح مسحا، اسی سے ہے مسح، مسیح. تو عیسیٰ بن مریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ مادرزاد اندھے پر ہاتھ پھیرتے تھے، اس کی آنکھوں پہ. جو کوڑ کا مریض ہوتا تھا اس کی بیماری پر ہاتھ پھیرتے تھے، متاثرہ علاقے پر جو متاثرہ جگہ ہوتی تھی تو وہ ٹھیک ہو جاتا تھا. تو اس مناسبت سے ان کو مسیح جو ہے وہ کہا گیا ہے. اور دجال کو مسیح کیوں کہتے ہیں؟ سر وہ اس لیے کہ اس کے اگر نام سے واضح ہو رہا ہے کہ وہ جھوٹا جو ہے نہیں، مسیح کیوں سر کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ یہودی کہتے ہیں کہ یہودی جو ہے، یہودی ان کو اپنا پروفٹ مانتے ہیں، اور وہ جو جنت کو دوزخ اور دوزخ کو جنت کر کے دکھائے گا، وہ بھی کچھ اس طرح سے کرے گا، وہ ان کے لیے مسیح ہوگا. تو مسیح کو جو ہے وہ مسیح الدجال کو اس وجہ سے مسیح الدجال کہتے ہیں چونکہ اس کی آنکھ مسخ ہو. مسخ، مسیح یعنی مسح کا معنی ختم کرنا بھی ہوتا ہے، چھونا بھی ہوتا ہے، مسح کرنا بھی ہوتا ہے. تو دونوں معنی اس کے اندر پائے جاتے ہوں گے. وہ یعنی وہ بھی آپ سمجھ لیں کہ شعبدہ بازیاں اور اس طرح کے کام کرے گا. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ کے سچے نبی اور رسول تھے، اور وہ اللہ کی طرف سے حقیقت میں لوگوں کو ٹھیک کرتے تھے، لیکن وہ شعبدہ باز ہوگا، حقیقت میں نہیں ہوگا وہ. تو ایک تو بعض علماء نے اس کی توجیہ یہ بیان کی ہے کہ وہ بھی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح کچھ چیزیں دکھائے گا، لیکن وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہوں گی. دوسرا یہ کہ اس کی آنکھ جو ہے وہ مسخ شدہ ہوگی، اس وجہ سے اسے مسیح الدجال کہتے ہیں، اس وجہ سے اسے مسیح الدجال کہتے ہیں. اور بعض علماء نے ایک تیسری توجیہ بھی ذکر کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ حقائق کو مسخ کرنے والا ہوگا، حقائق کو مسخ کرنے والا ہوگا، یعنی حقائق کے برعکس چیزیں ظاہر کرنے والا ہوگا. تو اس وجہ سے جو ہے اس کو مسیح کہتے ہیں. تو تقریباً 3 کے قریب علماء نے توجیہات ذکر کی ہیں، واللہ عالم. تو وہ عیسیٰ علیہ السلام مسیح الحق ہیں اور وہ مسیح الباطل ہے. یعنی وہ جو دجال ہے وہ مسیح دجال یعنی دجل اور مکر و فریب کا مسیح ہے. عیسیٰ علیہ السلام حق کے مسیح ہیں. ٹھیک ہے، چلیے. اچھا، اب سوال یہ بنتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن میں اور نبی کریم علیہ السلام نے سنت میں، اور مسلمانوں کے ہاں ان کو مسیح نہیں کہا جاتا تھا، تو کب انہوں نے اپنے آپ کو مسیح کہلوایا اور کب سب سے پہلے انہوں نے اپنے آپ کو یہ لقب دیا؟ تو اس کی تاریخ موجود ہے. سب سے پہلے 42 میں 42 عیسوی کو، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی یعنی آپ سمجھ لیں کہ
ولادت کے بعد یعنی 42 میلادی یعنی عیسوی کے بعد یا اس 42 کو انطاکیہ کے عیسیٰ علیہ السلام کو کتنے سال کی عمر میں اٹھایا گیا ہے؟ ہاں جی 30 سال سے کچھ کم و بیش، 30 سال سے کچھ کم و بیش یعنی سال ان کی عمر تھی جب ان کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ زندہ اٹھا لیا، تو 40 سال کی عمر کو نہیں پہنچے تھے، 40 سال سے کم ابھی ان کی عمر تھی جب ان کو اٹھا لیا گیا، جیسا کہ تورات وغیرہ اور دیگر انجیل وغیرہ دیگر کتابیں اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ تو سر انہوں نے جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ وہ بچپن سے ہی انہوں نے کہا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو انہوں نے کیا اپنی دعوت و تبلیغ کا کام کب سے شروع کیا تھا؟ نہیں، دعوت و تبلیغ کا کام تو جب انہوں نے ہوش سنبھالا اور بلوغت کو پہنچے تب ہی انہوں نے نبوت اور رسالت کا اعلان کیا تھا نا، بچپن میں تو سر جو ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں کہ انہوں نے کہا مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، تو دیکھیں وہ تو بچپن میں انہوں نے گفتگو کی تھی نا کہ میں ان قریب اللہ تعالیٰ کا نبی بننے والا ہوں، رسول بننے والا ہوں، آسانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی، یعنی وہ ماضی کے صیغے کے ساتھ اس وجہ سے آئے ہیں گویا کہ وہ حق اور حقانیت یعنی ایسا ہی ہوگا جی جی ٹھیک، جیسے دیگر غیبی امور اور قیامت میں پیش آنے والے معاملات کو فعل ماضی کے ساتھ ذکر کیا فعل جاتا ماضی سے، جی سر بالکل بالکل، جی جی اسی طرح وہ نبی اور رسول تو صاف ظاہر ہے کہ بلوغت کے بعد ہی بنتا ہے، جب وہ مکلف بنتا ہے اس وقت ہی۔ باقی یہ کہ انہوں نے گفتگو کی ہے اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے اور میں ایک اللہ کا بندہ اور رسول ہوں۔ رسول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رسول ہوں گا، یعنی جب وہ آئیں گے اور لوگوں کو دعوت دیں گے تو اس وقت وہ رسول ہی ہوں گے، صاف ظاہر ہے۔ جی ٹھیک ہے سر، جی لیکن انہوں نے یہی کلام کی تھی، اس کے علاوہ تو انہوں نے مستقل تو گفتگو نہیں کی تھی، مستقل گفتگو تو ان کی تب ہی ہوئی تھی نا جب باقاعدہ وہ یعنی عام بچہ بولنا سیکھتا ہے، جی بچہ بولنا سیکھتا ہے اور وہ گفتگو کرتا ہے، تو اس کے بعد جی تو یہ انطاکیہ جو ہے یہ ایک شہر ہے، انطاکیہ یہ نصارہ کے قبضے میں رہا ایک عرصے تک، اور صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح کیا تھا۔ اور انطاکیہ جو ہے یہ جو البحر المتوسط ہے، بحر متوسط، بحر المتوسط اس کو عربی میں کہتے ہیں البحر المتوسط، کیونکہ سمندروں کے نام ہیں تو یہ بحر متوسط جو ہے اس سے تقریباً 30 سے 35 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ انطاکیہ شہر آباد تھا اور آج بھی ہے۔ ان کو صلاح الدین ایوبی کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو یورپ سے یعنی سمندر کے راستے سے امداد آتی تھی، کشتیوں کی صورت میں، بحری جہازوں کی صورت میں ان کو کافی پیچھے سے امداد آ جاتی تھی اور ان کو سپورٹ کیا جاتا تھا، تو یعنی اس وجہ سے اس کو فتح کرنا کافی مشکل رہا صلاح الدین ایوبی وغیرہ کے لیے۔ بہرحال اس کے بعد پھر یہ ایک عرصے تک نصارہ کے پاس رہا اور آج بھی وہاں اکثریت نصارہ کی موجود ہے، اور یہ دمشق کے تابع ہو گیا، یعنی جو شام ہے اس کے حلب کے تابع رہا، دمشق کے تابع رہا۔ اس کے بعد پھر جنگ دوسری جو آپ سمجھ لیں کہ جنگ عظیم ہوئی، اس کے بعد تقریباً میرے خیال میں 1938 میں یا اس کے قریب تقریباً آپ سمجھ لیں کہ یہ ترکی کے انڈر میں چلا گیا، جو ترکیہ ہے اس کے انڈر میں اس وقت یہ ترکی میں ہے، یعنی ان کے حکومت کے متحد یہ انطاکیہ ہے شہر۔ اگر آپ اس کو سرچ کریں گوگل میپ پر تو یہ ترکی کا جو آپ سمجھ لیں کہ حدود ہے نا اس کے اندر ہی آتا ہے انطاکیہ شہر اس وقت، ورنہ پہلے یہ شام کے تابع تھا، یعنی سیریا اور حلب اور دمشق وغیرہ یہ جو علاقے ہیں نا ان کے تابع تھا۔ بہرحال اس کا محل وقوع جو ہے وہ بحر متوسط سے تقریباً 35 یا 30 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ ترکی اور شام کے درمیان یہ شہر واقع ہے، اور یہاں اکثر نصارہ رہتے ہیں اور نصارہ کے مقدسات وغیرہ، اور وہاں آج بھی ان کا جو مذبح خانہ ہے جہاں وہ قربانیاں دیتے تھے، وہاں ان کے جو بڑے باتریار ہیں، ان کے بڑے جو پیشوا ہوتے تھے ان کے نام کی یا جو بھی ہے، تو آج بھی وہاں کچھ علامات ان کی موجود ہیں۔ تو بہرحال کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ان لوگوں نے انطاکیہ کے رہنے والوں نے 42 کو اپنے آپ کو مسیحیین کہا، لیکن اس کا نام
اس نام کا ذکر قرآن و سنت میں کہیں بھی وارد نہیں، اور نہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے اصحاب اور اتباع کو یہ نام دیا ہے۔ نصارہ کی موجودہ اگر ہم صورتحال دیکھیں اور انحراف کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ نام ان پر کسی صورت میں بھی صادق نہیں آتا۔ یعنی مسیحیین کا معنی عیسیٰ کو ماننے والے، پتہ ہے کیا ہے مسیحیین کا معنی کیا بنتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، جبکہ حقیقت میں اگر ہم ان کے اعمال کو دیکھیں اور ان کے انحراف اور ان کی گمراہی کو دیکھیں تو عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے یہ بہت دور ہیں، ان سے، ان تعلیمات سے بہت دور ہیں۔ لہذا صحیح بات یہ ہے کہ انہیں وہی نام ہمیں دینا چاہیے جو نام ان کو قرآن نے دیا ہے، احادیث کے اندر جو آیا ہے۔ انہیں مسیحیین نہیں کہنا چاہیے۔ لہذا ہمارے ہاں جو مسیح برادری اور یہ جو نام دیے جاتے ہیں نا، اس پہ تو بڑے فخر کرتے ہیں، وہ اس پہ تو بڑے خوش ہوتے ہیں، اور یہ ان کی تعریف ہے، اور تعریف اس انداز سے نہیں ان کی کرنی چاہیے۔ ان کو وہی نام ہمیں دینا چاہیے جو نام ان کو قرآن نے دیا ہے۔ البتہ ہم اس کو ایک افضلیت کی بات کر رہے ہیں، باقی جو ہے وہ حرام تو نہیں ہے۔ صاحب ذرا جب وہ کسی نام سے معروف ہو جائیں، ہو سکتا ہے ہم میں سے کچھ لوگ مسیح برادری کہنے سے وہ جانتے ہوں ان کو، لیکن برادری، اب برادری کا کیا معنی ہے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہمارے لوگ اس سے کیا مراد لیتے ہیں۔ بہرحال ان کو نصارہ کہنا چاہیے، اہل کتاب کہنا چاہیے، یا ان کو جو ہے وہ اہل انجیل کہنا چاہیے، تو نصارہ زیادہ بہتر ہے، اور اکثر ہمارے علماء نصارہ ہی استعمال کرتے ہیں۔ مسیح برادری ہمارے علماء کی زبان نہیں ہے، یہ عوام الناس اور جہال کی زبان ہے۔ مسیح برادری جو ہے یہ یا ان کی اپنی زبان ہے۔ ہمارے علماء کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے نصارہ ہی ان کو کہا گیا ہے، یا اہل کتاب کہا جاتا ہے یا نصارہ کہا جاتا ہے۔ تو احتیاط ہے، یعنی احتیاط یہی ہے کہ ان کو نصارہ کہا جائے، اہل انجیل کہا جائے، اہل کتاب کہا جائے، تاکہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ان کے کفر اور ضلال کی نسبت نہ ہو، ان کے کفر اور ضلال کی نسبت نہ ہو۔ جو لوگ ان چیزوں کو نہیں جانتے، ہمارے جاہل مسلمان جو نہیں جانتے ان لوگوں کے نظریات اور افکار اور ان کی گمراہی کو، تو وہ تو یہی سمجھتے ہیں کہ شاید جو کچھ یہ کر رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو دیا ہوا ہے، اور جو کچھ یہ آج کر رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں دنیا کو، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام ان کے اعمال سے اور ان سے بری ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ان کے اعمال سے اور ان سے بری ہیں، اور اس وجہ سے حدیث کے اندر آتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان قریب قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہوگا، اور وہ آئیں گے اور وہ جہاد کریں گے، اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، اور خنزیر کو قتل کر دیں گے اور صلیب کو توڑ دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کی صلیب پر بھی راضی نہیں، اور ان کے خنزیر پر بھی راضی نہیں، اور ان کے عقائد اور افکار پر بھی راضی نہیں ہے، وہ بلکہ آ کر ان کی تردید کریں گے۔ اور حدیث کے اندر، قرآن کے اندر بھی بلکہ موجود ہے کہ کوئی بھی اہل کتاب میں سے نہیں الا لیؤمنن نبی، مگر وہ اس پر جو ہے وہ ایمان لائے گا عیسیٰ علیہ السلام پر، جب وہ قرب قیامت نزول فرمائیں گے، اور ان کا نزول فرمانا حق ہے، اور یہ عقائد اسلامیہ میں سے ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ اس کو ماننا اور اس پر ایمان لانا اور اس کو تسلیم کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ دو باتیں ہو گئیں۔ تیسری چیز جو ہمارے پاس آج ہے وہ ہے قرآن اور اناجیل، چونکہ 5 اناجیل ہیں، انجیل متی، لوقا، یوحنا، مرقس وغیرہ، تو ان کی روشنی میں عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف کیا ہے، یہ ہم اس کو کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اگر ہم غور و فکر کریں، تدبر سے قرآن کو پڑھیں، تو جیسے موسیٰ علیہ السلام کا بکثرت قرآن میں ذکر آتا ہے، ایسے عیسیٰ علیہ السلام کا بھی متعدد مقام پہ قرآن کریم میں ذکر ہے، اور ان کا پورا زندگی کا قصہ اور تفصیلات جو ہیں وہ قرآن نے ذکر کی ہیں، ولادت سے لے کر ان کے دنیا سے اٹھائے جانے تک کی تمام تفاصیل قرآن کریم کے اندر مجمل طور پر موجود ہیں۔ تدبر کرنے سے قرآن سے ہمیں، نبی کائنات کی احادیث سے کہیں بھی ہمیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، یا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے 3 اجزاء میں سے ایک جز ہیں والعیاذ باللہ، جیسا کہ ان نصارہ کا عقیدہ ہے اقانیم ثلاثہ کا، یا تثلیث کا، یا تینوں میں سے ایک کا۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے ہیں، اور بنی اسرائیل کے انبیاء کرام علیہ السلام میں سے ایک نبی اور رسول ہیں، اور انہوں نے لوگوں کو ایک رب کی طرف بلایا، اور ایک رب کی جو ہے وہ رسالت کو جب تک رہے پہنچاتے رہے۔ یہ قرآن ہمیں فکر دیتا ہے، قرآن ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ دیتا ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے ہیں، اور بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی ہیں، اور وہ نبی اور رسول ہیں۔
خالی نبی نہیں ہے بلکہ نبی اور رسول ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ نبی اور رسول میں فرق ہے۔ ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ نبی وہ ہوتا ہے جو گزشتہ رسول کی شریعت کو آگے پہنچاتا ہے، اور رسول وہ ہوتا ہے جو نئی شریعت لے کر آتا ہے۔ باقی جن لوگوں نے یہ فرق کیا ہے نبی اور رسول میں کہ نبی وہ ہوتا ہے جسے شریعت دی گئی ہو لیکن آگے پہنچانے کا حکم نہ ہو، اور رسول وہ ہوتا ہے جسے آگے پہنچانے کا حکم ہو، تو پھر اسے نبی کو شریعت دینے کا کیا فائدہ ہے وہی کرنے کا اگر آگے نہیں پہنچانا تو۔ صحیح فرق جو ابن تیمیہ شیخ الاسلام اور کئی علماء نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے وہ آزاد مذکر، نبی سے مراد وہ آزاد مذکر جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی کی ہو، شریعت جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی کی ہو، اور وہ گزشتہ نبی کی شریعت کو آگے پہنچاتا ہو، یعنی تجدید کے لیے آتا ہے۔ گویا کہ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں آسان لفظوں میں کہ جو عصر حاضر میں ہماری امت میں، امت محمدیہ میں علماء کردار ادا کر رہے ہیں، وہی کردار گزشتہ رسولوں کے بعد نبی ادا کرتے تھے، لیکن صاف ظاہر ہے کہ نبی کا مقام ایک عالم سے زیادہ ہے، نبی کا مقام ایک عالم سے زیادہ ہے، اور اس وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، العلماء ورثۃ الانبیاء کے علماء انبیاء کے وارث، یعنی گزشتہ امتوں میں جو نبی کردار ادا کرتا تھا رسول کی شریعت کو آگے دوسروں تک پہنچانے میں، وہی کردار آج علماء ادا کر رہے ہیں، یعنی انبیاء کے مشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن صاف ظاہر ہے کہ نبی اور ایک عام عالم میں فرق ہوگا، کیونکہ نبی کی طرف اللہ وحی کرتا ہے اور عالم کی طرف اللہ وحی نہیں کرتا۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ دونوں کا مقام برابر ہے، جیسے نبی اور رسول کا مقام برابر نہیں، ایسے ہی ایک عالم کا اور ایک نبی کا مقام بھی برابر نہیں، لیکن صرف مسئلے کو سمجھنے کے لیے کہ جو آج علماء تجدید دین، دین کی تجدید، دین کی نشر و اشاعت اور دین سنتوں کو زندہ کرنا وغیرہ، سنت کا احیاء، قرآنی تعلیمات کا احیاء کر رہے ہیں، بالکل سیم کردار انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا رسولوں کے بعد۔ جب رسول چلا جاتا تو پھر نبی آتے تھے، جب رسول چلا جاتا تو پھر جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب وہ دنیا سے چلے گئے تو جو ہے وہ یوشع بن نون علیہ السلام آئے، اس کے بعد دیگر کئی انبیاء جو ہیں وہ ان کے درمیان عیسیٰ اور موسیٰ کے درمیان آئے، جن کا قرآن کے اندر بھی ذکر موجود ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام جب تک رہے، جب تک زندہ رہے، تب تک وہ ایک رب کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہے، تب تک وہ ایک رب کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہے۔ اور اگر ہم قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 45 سے 60 آیت تک اگر ہم مطالعہ کریں، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، یہاں سے لے کر اگر ہم 60 آیت نمبر تک مطالعہ کریں تو یہاں بھی ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح سورہ مریم کے اندر جو ہے وہ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال اني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا الى اخر الآیات۔ پورا قصہ عیسیٰ بن مریم کا، یہاں سے وذکر فی الکتاب مریم سے پورا قصہ جو ہے وہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا حامل ہونا، اور اس کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام کو ایک الگ تنہائی کے اندر جا کر جنم دینا، اور پھر کھجور کے خشک تنے کو ہلانے کے بعد کھجوریں تازہ گرنا، اور وہ ساری تفصیلات پھر ان کو اٹھا کر قوم کے اندر لے کر آنا، اور پھر ان کا کہنا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء ما کانت امک بغیہ، یہ ساری چیزیں اور تفصیلات قرآن میں ذکر اس کا موجود ہے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام جب تک زندہ رہے ہیں، جب تک زندہ رہے ہیں اس وقت تک وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دیتے رہے، اس وقت تک وہ توحید کی دعوت دے۔ سورہ مائدہ کے اندر اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت کو عیسیٰ بن مریم کو سامنے کھڑا کر کے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ اے عیسیٰ کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو دو الہ بنا لو اللہ کے علاوہ؟ قَالَ سُبْحَانَكَ، عیسیٰ بن مریم فرمائیں گے اللہ تو پاک ہے، یعنی تیری شان کے یہ لائق ہی نہیں کہ تیرے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے۔ ما یکون لی ان اقول، میرے یہ لائق ہی نہیں ہے کہ میں یہ کہوں ما لیس لی بحق، جس کا مجھے حق بھی نہیں ہے۔ ان کنت قلتہ فقد علمت، اللہ مجھ سے پوچھ رہے ہو، اگر میں نے کہا ہے تو تم تو زیادہ بہتر جانتے ہو۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفس، سبحان اللہ، نبی کا ادب دیکھیں اللہ کے ساتھ۔ یہ آیات قابل غور ہیں، ان پہ کبھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ نبی کا اللہ کے ساتھ مخاطب ہونے کا ادب دیکھیں، آپ انداز دیکھیں ذرا۔
کہ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، تو آپ ذرا دیکھیے، ان کنت قلتہ فقد علمت، اللہ اگر میں نے یہ بات ایسی کوئی کی ہے تو زیادہ بہتر جانتا ہے، تعلم ما فی نفسی، اللہ تو میرے نفس کے اندر جو کچھ ہے تو جانتا ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، لیکن تیری ذات کے اندر جو ہے وہ میں نہیں جانتا، انک انت علام الغیوب، اللہ کے اوصاف کو ذکر کیا، کمال وصف کو ذکر کیا، ما قلت لهم الا ما امرتنی به، اللہ میں نے ان کو یہ نہیں کہا کہ تم مجھے یا میری ماں کو معبود بنا لو، الہ بنا لو، تینوں میں سے ایک بنا لو یا دو بنا لو، میں نے تو وہی کہا جو تم نے مجھے حکم دیا تھا، ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو میرا اور تمہارا رب ہے، وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اللہ جب تک میں ان کے اندر رہا میں یہی کام کرتا رہا، تیری توحید کا پرچار کرتا رہا، تیری توحید کی دعوت دیتا رہا، فلما توفیتنی، ہاں جب میں دنیا سے فوت ہو گیا، کنت انت الرقیب علیہم، اللہ تو ان پر نگہبان تھا، اب تو جانتا ہے کہ ان لوگوں نے میرے بعد کیا کیا۔ لیکن آپ دیکھیں سبحان اللہ، ہر نبی اپنی امت پر کتنا شفیق ہوتا ہے، کتنا مہربان ہوتا ہے، واللہ یہ الفاظ جب انسان پڑھتا ہے، فرمایا ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، اللہ اگر تو ان کو عذاب دیتا ہے تو یہ تیرے بندے ہیں، وان تغفر لہم، اگر ان کو تو بخش دیتا ہے، فانک انت العزیز الحکیم، تو غالب اور انتہائی زیادہ حکمت والا ہے۔ تو آپ دیکھیں قرآن کریم کے اندر یہ بات واضح طور پر موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب تک زندہ رہے انہوں نے نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں یا مجھے اللہ کے مقابلے کے اندر شریک بنا دو، الہ بنا لو، اور میں زمین کے معاملات دیکھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ آسمان کے معاملات دیکھتا ہے، اور میرا جسم جو ہے وہ لاہوتی ہے، ناسوتی ہے، اور میری روح ناسوتی ہے، لاہوتی ہے، تو یہ تو انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ تو بہرحال ان آیات کا مطالعہ کرنے سے ان کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ بن مریم ایک بشر ہے جنہیں اللہ تعالیٰ، اور تمام انبیاء علیہ السلام بشر ہیں، اللہ تعالیٰ نے مریم سلام اللہ علیہا کے بطن سے بغیر شوہر اور کسی بشر کے چھونے کے، یہ عقائد واضح ہونے چاہیے ہمارے ہاں، یہ عقائد واضح ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ بن مریم کے بطن سے بغیر شوہر اور کسی بشر کے چھونے کے اللہ تعالیٰ نے کلمہ کن سے پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کے بعد انہیں اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے۔ جیسے آدم کی تخلیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفت خلق ہے اس کی علامات اور نشانیوں اور آثار میں سے ایک اثر ہے، ایسے عیسیٰ بن مریم سلام اللہ علیہ، ان کی تخلیق بھی اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب عیسیٰ بن مریم کی طرف ان کی والدہ نے اشارہ کیا، فاشارت الیہ، ان کی طرف اشارہ کیا، تو انہوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس بچے کے ساتھ کیسے کلام کر سکتے ہیں جو بالکل ابھی بچپن میں ہے۔ قال انی عبد اللہ، عیسیٰ بن مریم نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے کتاب دی گئی ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا گیا، وجعلنی مبارکن، اور مجھے بابرکت بنایا گیا، اینما کنت، جہاں کہیں بھی ہوں، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، اور مجھے نماز کا حکم دیا گیا، زکوٰۃ کا، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو الہ ہوتا ہے اسے عبادت کی ضرورت نہیں ہوتی، الہ کو عبادت کی ضرورت نہیں ہوتی، نماز کی، زکوٰۃ کی، یہ مخلوق کو ضرورت ہوتی ہے الہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ تو جب ان کو اللہ تعالیٰ نے وصیت کی نماز کی، زکوٰۃ کی اور حکم دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے ہیں، جیسے دیگر اللہ کے بندے مکلف اور پابند ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے، ایسے عیسیٰ بن مریم علیہ الصلاۃ والسلام بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے پابند ہیں۔ اس کے بعد فرمایا ذالک عیسیٰ، یعنی یہ ساری چیزیں ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک عیسیٰ بن مریم، یہ عیسیٰ بن مریم ہے، قول الحق کی، حق کی بات، الذی فیہ یمترون، جس میں وہ شک کرتے ہیں، یعنی وہ کیا ہیں، وہ اللہ کے بیٹے ہیں، وہ فلاں ہیں، وہ فلاں ہیں، یہ واضح اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حق بیان کر دیا ہے۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، اللہ تعالیٰ کے لائق نہیں کہ وہ بیٹا بنائے، سبحانہ، وہ پاک ہے، اذا قضا امرا، جب وہ کسی معاملے کا فیصلہ کر لیتا ہے،
فإنما يقول له كن فيكون، اسے خود کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، وہ کہہ دیتا ہے ہو جا تو معاملہ ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو بھی اولاد کی ضرورت ہو تو یہ تو یعنی تشبیہ لازم آ گئی نا مخلوق کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ تشبیہ لازم آ گئی۔ اور نجاشی کے دربار میں، نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا، وہ بہت زیادہ انجیل کا علم رکھنے والا تھا، اور بادشاہ اس دور کے اندر کوئی آج کل کے حکمرانوں کی طرح جاہل نہیں ہوتے تھے، اپنی قوم میں سب سے زیادہ ذہین اور فطین اور پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بھیجے ہوئے مسلمان وہاں حبشہ میں پہنچے، حضرت جعفر بن ابی طالب، حضرت علی کے بھائی جعفر طیار اور دیگر صحابہ اکرام جب وہاں پہنچے ہجرت کر کے، تو پیچھے اہل مکہ نے بھی اپنا وفد بھیج دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے نکالے ہوئے ہیں اور یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بڑی غلط باتیں کرتے ہیں، اور ان کو اکسایا نجاشی کو۔ تو نجاشی نے کہا کہ تم پڑھو، کیا تمہارا عقیدہ ہے عیسیٰ بن مریم کے بارے میں؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیات پڑھی تھی عیسیٰ بن مریم کے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم سے، یہ ساری آیات پڑھی۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھتے جا رہے تھے اور نجاشی کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ اور جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی تلاوت ختم کی تو نجاشی جو ہے وہ زمین سے ایک تنکا اٹھا کر یا کوئی چھوٹا سا ذرہ اٹھا کر کہتا ہے کہ جو قرآن نے، تمہاری کتاب نے عیسیٰ بن مریم کے بارے میں بیان کیا ہے، اللہ کی قسم عیسیٰ بن مریم اس سے ذرہ بھی کم اور زیادہ نہیں ہے۔ یعنی قرآن نے بالکل حقیقت اور حقانیت کو بیان کر دیا ہے، اور ابھی تک نجاشی مسلمان نہیں ہوا تھا جب اس نے عدل و انصاف کی بنیاد پر یہ فیصلہ دیا، اور اس نے اہل مکہ کو کہا کہ نکل جاؤ یہاں سے، میں ان کو کبھی بھی تمہارے سپرد کرنے والا یا تمہارے پیش کرنے والا نہیں ہوں۔ اور پھر جب تک مسلمان رہے وہاں بڑی آزادی سے رہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ ایمان لے آیا، اور نبی علیہ السلام نے اس کو ہدایہ بھی بھیجے، اور اس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو گفٹ بھیجے۔ بہرحال وہ تفصیلات ساری آپ جانتے ہیں۔ اگر ہم نصارہ کے پاس اس وقت جو موجود اناجیل ہیں، انجیل کی جمع اناجیل، کیونکہ ایک انجیل نہیں کئی اناجیل ہیں، اگر ہم اس پہ غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ان میں بھی قرآن کریم کے موافق عیسیٰ علیہ السلام کی کچھ صفات ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ساری چیزیں اس کے اندر عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے بارے میں غلط ہیں، صحیح چیزیں بھی اس کے اندر موجود ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو اناجیل کے اندر موجود ہے، انشاءاللہ ریفرنس سے ہم بات کریں گے، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے بارے میں وہ کہ بشر ہے، یہ اناجیل کے اندر موجود ہے۔ اب دیکھیں اگر ایک بندہ کسی نصرانی سے اگر بات ہوتی ہے، اگر ہمیں ان چیزوں کا علم ہی نہیں تو کیسے ہم ان سے بات کر سکتے ہیں؟ لہٰذا ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اگر ہم ان کو غلط کہتے ہیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے نا کہ وہ کس بنیاد پہ غلط ہیں، کن چیزوں میں، اور یہ بھی نہیں کہ ان کی کتابوں کے اندر حقانیت موجود نہیں ہے، اس طرح کی چیزیں موجود ہیں، لیکن ہمارا مطالعہ ہونا چاہیے، ہمیں کم از کم موٹی موٹی چیزیں تو معلوم ہونی چاہیے کہ اگر کسی عیسائی نصرانی سے ہماری بات ہو جائے تو کم از کم یہ ہے کہ ہم اس کو ان چیزوں پہ تو اطلاع دے سکیں۔ وہ بیچارے بھی جاہل ہیں، ان میں سے بھی کئی ایک جاہل ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کی کتابوں کے اندر کیا ہے، وہ کتابچہ چھوٹا سا بنا کر وہ اس کو اردو میں اس کی ٹرانسلیشن کر کے اس کو جو ہے لوگوں کو دے دیتے ہیں۔ تمام اناجیل میں یہ بات واضح طور پر موجود ہے کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام مریم کے بطن سے پیدا ہوئے، اور ان پر وہ تمام حالات آئے جو ایک انسان پر آتے ہیں، عدم سے وجود میں آنا، کھانا پینا، تھکنا سونا، نزول کے بعد انہیں موت بھی آئے گی۔ یہ اناجیل کے اندر باتیں موجود ہیں، یہ اناجیل کے اندر باتیں موجود ہیں۔ آگے انشاءاللہ ریفرنس کے ساتھ ہم بات کریں گے، آگے چیزیں آ رہی ہیں، نصوص آ رہی ہیں۔ دوسری چیز جو اناجیل کے اندر موجود ہے وہ ہے عیسیٰ علیہ السلام رسول اللہ، اللہ کے رسول، عیسیٰ اللہ کے رسول ہے۔ قرآن کریم میں ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا رسول اللہ ہونا، یہ نصارہ اس بات کا بذات خود اعتراف کرتے ہیں کہ اناجیل میں متعدد مقامات پر عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ قرآن کریم میں ہے مل مسیح ابن مریم، نہیں ہے عیسیٰ بن مریم الا رسول مگر رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، اس طرح کے ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، وامہ صدیقہ، اور ان کی ماں سچی ہے، صدیقہ ہے۔ صدیقہ اپنے عفت کے اندر، پاک دامنی کے اندر، اور اس دعوے کے اندر جو انہوں نے آ کر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا تھا کہ یہ کوئی غلط طریقے سے میں نے نہیں لیا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی۔ کانا
تسنیہ ہے، یعنی عیسیٰ بن مریم اور ان کی والدہ کانا یاکلان الطعام، کھانا کھاتے تھے، وہ ہماری طرح کے انسان تھے۔ انظر کیف نبین لهم الآیات، دیکھیں کیسے ہم ان کے لیے نشانیاں بیان کرتے ہیں۔ ثم انظر انا یؤفکون، پھر اے نبی دیکھیے کس طرح وہ پھیرے جاتے ہیں اور بہکائے جاتے ہیں۔ انجیل متی میں ہے جو تمہیں قبول کرتا ہے وہ اس نے مجھے قبول کیا ہے، اسی نے مجھے قبول کیا، اور جس نے مجھے قبول کیا ہے اس نے مجھے بھیجنے والی ذات اللہ تعالیٰ کو قبول کیا، اس نے مجھے بھیجنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات کو قبول، یعنی جو میری دعوت کو قبول کرے گا اس نے حقیقت میں مجھے بھیجنے والے کی دعوت کو قبول کیا ہے۔ یہ انجیل متی کے اندر ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ عیسیٰ بن مریم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں اور اس بات کو وہ تسلیم کرتے تھے، لہٰذا انہوں نے ساتھ اضافہ کر لیا کہ جو تمہیں مانتا ہے وہ مجھے مانتا ہے، جو مجھے مانتا ہے وہ مجھے بھیجنے والے کو مانتا ہے۔ انجیل لوقا میں ہے بس انہوں نے بنی اسرائیل سے کہا، یعنی عیسیٰ بن مریم نے، بے شک ضروری ہے کہ میں دوسرے شہروں کے لوگوں کو بھی اللہ کی بادشاہت کی خوشخبری سناؤں، کیونکہ میں اسی مقصد کے لیے ہی بھیجا گیا، کیونکہ میں اسی مقصد کے لیے ہی جو ہے وہ بھیجا گیا ہوں۔ یہ انجیل لوقا میں ہے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام اپنے شاگردوں اور اصحاب کو دعوت و تبلیغ کے لیے روانہ کرتے ہوئے فرماتے تھے، یا ان کو کہتے ہیں، جو تمہاری سنے گا وہ در حقیقت میری سننے والا ہے، اور جس نے تمہاری تحقیر کی اس نے حقیقت میں میری تحقیر کی، اور جس نے میری تحقیر کی اس نے حقیقت میں مجھے بھیجنے والے کی تحقیر کی۔ انجیل لوقا میں یہ بات موجود ہے، لیکن اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ہیں، نہ کہ بعد والے گمراہ لوگ۔ اور سیم بات ہمارے نبی نے بھی کی ہے۔ ہمارے نبی نے کہاں بات کی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن اذاهم فقد اذانی ومن اذانی فقد اذى الله ومن اذى الله یوشک ان یهلکہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، لا تتخذوا غرضا من بعدی، ان کو میرے بعد تان و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا۔ فمن احبهم فبحبی احبهم، جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی۔ ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، اور جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا اس نے میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا۔ ومن اذاهم فقد اذانی، جس نے ان کو اذیت دی، تکلیف دی، اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی فقد اذى اللہ، اس نے اللہ کو اذیت دی، اور جس نے اللہ کو اذیت دی اس نے گویا کہ قریب ہے کہ اللہ اسے ہلاک کر دے۔ کوئی بھی نبی یہ برداشت نہیں کرتا تھا کہ اس کے حواریوں کو، اس کے اصحاب کو تکلیف دی جائے، برا بلا کہا جائے، تان و تشنیع کا نشانہ بنایا جائے، اور یہ دلیل انجیل لوقا کے اندر موجود ہے۔ تو ہمارے نبی کیسے برداشت کریں گے کہ ہمارے نبی کے صحابہ کو کوئی برا بلا کہے، ان کو تکلیف دے؟ تو گویا کہ سیم یہ بات ہماری احادیث کے اندر، نبی کریم کی احادیث کے اندر یہ باتیں موجود ہیں۔ تو یہاں اس بات کے واضح طور پہ موجود ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے اور وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ انجیل یوحنا کے اندر موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اصل اور حقیقی حیات یہ ہے کہ اے اللہ یہ تجھے اپنا حقیقی معبود اور یسوع مسیح کو تیرا رسول تسلیم کریں۔ اللہ اکبر، یہ واضح طور پر عبارتیں موجود ہیں۔ اصل حقیقی حیات اور زندگی یہ ہے کہ اے اللہ یہ تجھے اپنا حقیقی معبود اور یسوع مسیح کو تیرا رسول تسلیم کریں۔ یہ عبارت انجیل یوحنا کے اندر موجود ہے۔ اب اس سے زیادہ واضح اور کون سی عبارتیں ان کو بندہ لا کے دکھائے؟ اس کے باوجود بھی صرف یہ وہاں چند ایسی عبارتیں، جیسا کہ انشاءاللہ ہم آگے چل کے اس پہ بات کریں گے کہ یہ انجیل کی کچھ ایسی نصوص ہیں جن کے اندر ابن اللہ کا لفظ بمانا، یعنی اللہ کا پسندیدہ اور اللہ کا محبوب، ان کی زبان کے اندر، اس دور کی زبان کے اندر وہ اس معنی میں لیا جاتا تھا، انہوں نے اس کو جو ہے وہ اللہ کا بیٹا سمجھ لیا۔ جیسے کہ انشاءاللہ ہم آگے اس پہ وہ نصوص بھی ذکر کریں گے، کس وجہ سے اللہ کو انہوں نے، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنایا اور کس وجہ سے یہ شبے میں مبتلا ہوئے، یہ انشاءاللہ ہم اس پہ آگے چل کے بات کریں گے۔ تیسری چیز جو ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے اور یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف رسول بھیجے گئے، اور یہ قرآن میں بھی ہے اور اناجیل کے اندر بھی ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور وہ رسول ہیں بنی اسرائیل کی طرف، یا رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف۔ اَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، کہ بے شک میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں، بِآيَةٍ نشانی میں، ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم نشانی لے کر آیا ہوں۔ اب اسی کی تائید کے اندر انجیل متی میں ہے، حوالہ موجود ہے، بے شک ایک کنعانیہ عورت
عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگی کہ میری پاگل بیٹی کو شفا دلوا دو، تو عیسیٰ بن مریم نے فرمایا میں تو صرف اسرائیل گھرانے کی گمراہی میں تو صرف اسرائیل گھرانے کی گمراہ بیٹوں کی طرف بھیجا گیا۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ ان کو بیٹے کہتے تھے، ان کو بنی اسرائیل کو عیسیٰ بن مریم علیہ السلام بیٹے کہتے کہ میں تو صرف اسرائیل گھرانے کی گمراہ بیٹوں کی طرف بھیجا گیا ہوں، یعنی تمہارے طرف مجھے اللہ نے نہیں بھیجا۔ کنعان جو ہے وہ الگ ایک قبیلہ ہے، الگ علاقہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے رسول ہیں، لہذا فرماتے ہیں کہ میں تو صرف بنی اسرائیل کی بیٹوں کے اوپر بھیجا گیا ہوں، یعنی بنی اسرائیل کا رسول ہوں۔ ٹھیک ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے رسول ہیں اور یہ ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اچھا، چوتھی چیز، عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی ہے، اور یہ قرآن میں بھی ہے اور یہ انجیل متی میں بھی ہے۔ قرآن کریم میں کیا ہے؟ سورہ ال عمران آیت نمبر 51 میں ہے ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ربی و ربکم، میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، لہذا اس کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی اصل میں سیدھا راستہ ہے۔ انجیل متی میں کیا ہے؟ انجیل متی میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا رب اپنے الہ کے لیے جھکو، رب جو کہ تمہارا الہ ہے اس کے لیے جھکو اور صرف اسی کی ہی عبادت کرو، اور صرف اسی کی عبادت کرو۔ آپ دیکھیے اس سے واضح اور کوئی عبارت ہو سکتی ہے؟ اس سے واضح اور کوئی عبارتیں ہو سکتی ہیں کہ رب اپنے الہ کے لیے جھکو اور صرف اسی کی عبادت کرو، اور یہ اصل میں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، یہ اسی کی طرح عبارت ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور یہ تمام انبیاء کی مشترکہ دعوت ہے۔ 4 چیزیں ہو گئی۔ 5ویں چیز، عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے متبع اور اسے پورا کرنے والے۔ عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے متبع اور جو کمی کوتاہی کچھ چیزیں تھیں ان کو پورا کرنے والے ہیں، یعنی جو چیزیں ان پر حرام کی گئی تھیں ان کو حلال کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کی سختیوں کی وجہ سے یا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے بنی اسرائیل کے، اور ان پر کچھ مزید چیزیں اضافہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا۔ قرآن کریم میں اس بات کی شہادت موجود ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کہتے ہیں اور اس کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے تورات سے۔ آگے وَلِيُحِلَّ لَكُمْ، تاکہ میں حلال کروں تمہارے لیے بعض الذی حرم علیکم، بعض وہ چیزیں تمہارے اوپر حرام کر دی گئی تھی، وجئتکم بآیۃ من ربکم، اور میں تمہارے پاس بہت عظیم نشانی لے کر آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے، فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، سمع واطیعونی، اور میری اطاعت کرو، فرما برداری کرو۔ یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے۔ انجیل متی میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ میں ناموس یا گزشتہ انبیاء کی مخالفت کروں گا۔ ناموس سے مراد فرشتہ ہے اور گزشتہ انبیاء یعنی مراد نبی۔ میں نہ تو فرشتے کی مخالفت کرنے والا ہوں، نہ گزشتہ انبیاء کی مخالفت کرنے والا، میں کوئی مخالفت کرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ تکمیل کرنے کے لیے آیا ہوں، یعنی جو گزشتہ نبی رسول چھوڑ کر گئے ہیں میں اس کی تکمیل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ انجیل متی کے اندر موجود ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے توبہ کی دعوت دی لوگوں کو، توبہ کرو، اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کا عقیدہ ہے، عقیدہ صلب و فدا، عقیدہ صلب و فدا، عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ سولی پر چڑھ کے ہمارے گناہوں کا کفارہ بن گئے، لہٰذا اب ہمیں گناہوں کی توبہ اور بخشش مانگنے کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اندر باقاعدہ جو ہے وہ گناہوں کی توبہ کی ان کو دعوت دیتے رہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دیتے رہے، اور یہ انشاءاللہ الگ موضوع ہم پڑھیں گے، عقیدہ صلب و فدا اور عقیدہ تسلیث اور عقیدہ تناسخ، اور یہ ساری انشاءاللہ ہم آگے چل کے ان کے عقائد میں چیزیں پڑھیں گے۔ اور یہ ان کا جو دعویٰ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھ کے ہم سب اور حتیٰ کہ آدم علیہ السلام کی غلطی کا بھی کفارہ دے گئے، تو اللہ نے اس کے لیے اپنے نعوذ باللہ بیٹے کا انتخاب کیا، عیسیٰ بن مریم کا، تو یہ ساری انشاءاللہ آگے چیزیں آئیں گی۔ نمبر 6، عیسیٰ علیہ السلام نے توبہ کی دعوت دی ہے۔ قرآن کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا وَجِئْتُکُم بِآیَۃٍ مِّن رَبِّکُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، ابھی ہم نے پیچھے آیت پڑھی، اور میں تمہارے پاس بہت عظیم نشانی اپنے رب کی تمہارے رب کی طرف سے لے کر آیا ہوں، فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ، وَأَطِیعُونِ، میری اطاعت کرو۔ بعض علماء نے کہا کہ اناجیل کی روشنی میں عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا لب لباب بنی اسرائیل کو توبہ کی دعوت دینا
اور انہیں موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو مضبوطی سے تھامنا ہے. یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ توبہ کریں، جو غلطیاں کمیاں کوتاہیاں ہوگی ان سے توبہ کر لیں اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو مضبوطی سے تھام لیں. انجیل مرقس میں ہے عہد مکمل ہوا، اللہ تعالیٰ کی پکڑ قریب ہے، لہذا توبہ طائب ہو جاؤ اور انجیل پر ایمان لے آؤ، اور انجیل پر ایمان لے آؤ. یہ انجیل مرقس میں ہے. گزشتہ تمام نصوص سے یہ واضح ہوتا ہے کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جنہیں صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت اور توحید کی دعوت دی، جنہوں نے صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت اور توحید کی دعوت دی، جبکہ دور حاضر کے نصارہ اور چرچ اس کے برعکس عیسیٰ بن مریم کی الوہیت اور ان کے اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو کہ سراسر بہتان اور عقل و شریعت کے مخالف ہے. بہتان ہے اور عقل و شریعت کے مخالف ہے. مزید انشاءاللہ نصارہ کی تاریخ اور ان کے مآخذ اور مصادر اور کتابیں اور ان کے عقائد اور نظریات اور ان کے فرقے اور یہ چیزیں انشاءاللہ ہم حسب سابق جیسے یہودیت کے بارے میں پڑھا، انشاءاللہ یہ ساری چیزیں اور ان کا رد اور یہ ساری تقابل ان کا اسلام کے ساتھ، یہ چیزیں انشاءاللہ آگے اپنی جگہ پر آئیں گی. واللہ تعالی عالم و احکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.